अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्त, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। एपिसोड नंबर 5 के साथ हाजिर हूँ। परीशे, खुदा के लिए मुझे अपने बच्ची का कातिल मत ठहराओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो शिद्दत से बोला। बस जो कर दिया है आपने कर दिया, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। बस मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे सामने मत आना। एक रिश्ता था, छीन लिया, मार दिया आपने, मुझे कर दिया बर्बाद। आपने मुझे खुश हो जाएं, जश्न मनाएं, वो रो रही थी। हशाम शर्मिंदा शर्मिंदा और साथ सुन रहा था। परीशा वहाँ और न रुक सकी और वहाँ से चली गई। हसाम साकित सा उसे जाता देख रहा था। एक दिल जो दर्द का मारा है, जो पास था सब वो हारा है। इस बात को कोई जाने ना, एक दुश्मन जान से प्यारा है। ख्वाबों का जहाँ बर्बाद हुआ, इश्क रुलावे इश्क हंसावे, इश्क फिरावे दर दर कमला, इश्क नचावे इश्क गवावे, इश्क बनावे जग बिच छल्ला। क्या हुआ बेटा, समन इतने गुस्से में क्यों हो? आमना बेगम समन को गुस्से में देखते परेशानी से बोली। आंटी, इस मुसीबत परीशे को निकाले इस घर से। जानती हैं अभी क्या मंजर देख कर आई हूँ? गुस्से से बोली। क्या देखा है? आमना बेगम ने नासमझी से पूछा। वो परीशे किचन में हशाम की बाहों में थी। इसके इतने करीब मेरा बस नहीं चल रहा, इसको अभी जान से मार डालूं। समन पागलों की तरह बोली। क्या? आमना बेगम हैरत से बोली। आप इतना परेशान हो रही हैं, मैंने अपनी आँखों से देखा है। समन चक्कर काटती हुई बोली। आंटी, मैं बता रही हूँ, घर से निकालें इससे पहले ये हशाम को पूरा काबू कर ले। हाँ हाँ, कुछ सोचते हैं, इस मनहूस को निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से 2 हफ्ते गुजर गए थे। परीशा हशाम से बिल्कुल बात नहीं करती थी। हशाम ने बहुत कोशिश की थी बात करने की, लेकिन इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। परीशा भाभी, आप मेरे साथ चलें ना शॉपिंग पर, जल्दी आ जाएंगे। हानि कब से परीशा को साथ चलने के लिए कह रही थी। एक बार वो मना कर चुकी थी। मैं हानि, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तुम चली जाओ ना। परीशा ने एक दफ़ा फिर मना किया। आप चलेंगी मेरे साथ? अगर भाई की वजह से कह रही हैं। मैंने इनसे पूछ लिया है, उन्होंने इजाज़त दे दी है। अब उठे। हानि परीशा को ज़बरदस्ती उठाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चल रही हूँ। परीशा ने इसकी ज़िद के आगे हार मान ली। भाभी, ये बताएं कैसा है? हानि हॉल में मॉल में परीशा को एक ड्रेस दिखाते हुए बोली। हाँ अच्छा है, ले लो, परीशा ने कहा। आप भी तो कुछ लें, हानि ने परीशा को ऐसे ही खड़ा देखते कहा। नहीं, तुम देखो, वैसे भी तुम्हारी शॉपिंग के लिए आए हैं। उफ भाभी, ये देखें कितना प्यारा है, ये आप पर बहुत सूट करेगा। ये आप ले लें। हानि ने एक बहुत प्यारा सा ब्लैक ड्रेस निकाल कर परीशा के सामने किया। अरे तुम ले लो, मुझे नहीं लेना, परीशा ने इनकार किया। चुप करें, मैंने कह दिया है, आप रखेंगी तो आप ही लेंगी, समझी? हानि ने घूर कर परीशा को कहा। हानि मज़े से चलते आगे की जानिब जा रही थी जब इसकी टक्कर हुई किसी से। ओह, अंधे को नज़र नहीं आता क्या? आंखें हैं या बटन? हानि का ज़ोर से सर लगा था। वो नज़रें झुकाए हुए बोली। हेलो मैडम, अंधा मैं नहीं, तुम हो। तुम अंधों की तरह चल रही थी, मेरा मोबाइल भी गिरा दिया। शायान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था जब हानि के साथ टक्कर की। हानि के साथ टक्कर की वजह से इसका मोबाइल गिर गया। तुमने मेरा पाँव ज़ख्मी किया, अब मेरा सर तोड़ दिया तुमने, चाहते क्या हो? हानि गुस्से से शायान की तरफ देखते अपने सर को पकड़ते हुए बोली। चुप लड़की, इस दिन भी तुम्हारी गलती थी और आज भी तुम्हारी गलती है, और इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो। वो भी शायान था, अपनी गलती कहाँ मानता। इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हानि ज़िद छोड़ते हुए बोली। परीशा हैरत से इन दोनों को लड़ता देख रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। छोड़ो हानि, हमें लेट हो रहा है, घर जाना है। परीशा इनकी लड़ाई से तंग आकर हानि को चलने का बोली। हाँ हाँ, ले जाएं इस पागल को। ओह, पागल किसको बोला तुमने? खड़ूस इंसान। हानि तो अपने लिए पागल लफ्ज़ सुनकर तब ही गई थी। हाँ तो पागल को पागल ना कहूँ तो हसीना बोलूँ क्या? शायान ने शरारत से कहा। तुम्हारी तो इससे पहले हानि आगे बढ़ती शायान का सर फाड़ती। परीशा जल्दी से आगे बढ़कर हानि को पकड़ लिया। वैसे एक बात तो बताएं, आप कौन हैं इसकी? शायान हानि को छोड़कर परीशा से पूछा। तुम्हें क्या है, कौन है? मेरी भाभी है। कोई मसला है तुम्हें? हानि ने दांत पीसते कहा। ओह भाभी, आप कैसे बर्दाश्त करती हैं इस पागल को? कितनी ख़तरनाक नन मिली है आपको, पता नहीं घर में क्या क्या फसाद फैलाती होगी। हिम्मत है आपकी? परीशा को देखते दुखी अंदाज से बोला, जबकि परीशा का हैरत से मुंह खुल गया।
یہ سنتے ہانی کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہیں میں بتاتی ہوں کیسے برداشت کرتے ہیں، تمہیں تو آج جان سے مار دوں گی۔ ہانی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ شایان اپنی جان بچاتے وہاں سے جن کی طرح غائب ہو گیا۔ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے پھر بتاؤں گی میں اسے۔ ہانی غصے سے بڑبڑائی۔ بعد میں دیکھ لینا، تم ابھی چلو، پریشا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہانی بھی اسباب میں سر ہلایا اور گھر جانے لگی۔ آج گھر کوئی نہیں تھا، سب باہر گئے ہوئے تھے۔ پریشا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ دراز سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی جب اس کی سماعتوں میں کسی انجان کی آواز ٹکرائی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو میری جان؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، اس شخص نے پریشا کو دیکھتے کہا۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں کہتا۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ پریشا کا چہرہ خوف سے بھر گیا تھا۔ کوئی تھا بھی نہیں گھر میں۔ دیکھو، میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز جائیں یہاں سے، وہ خوف کے مارے روتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی نہیں ہے، ویسے ہو تو بہت خوبصورت تم۔ ایک رات میرے ساتھ گزارو، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا اور بہت سارا پیار بھی کروں گا۔ اس نے واہیات انداز میں اسے آفر دی۔ چپ گھٹیا انسان، جاؤ یہاں سے۔ پریشا اس کی بات سنتے غصے سے چلائی اور وہاں سے جانے لگی۔ تبھی اس نے پریشا کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، خدا کے لیے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو جان؟ وہ تو تمہارا شوہر، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، حشام۔ اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے؟ صرف ذلت اور تکلیف ہی دی ہے۔ چھوڑ دو اس کو، میرے پاس آ جاؤ۔ کتنی خوبصورت ہو تم، بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ۔ اف، اس کی حوث بھری نظریں پریشا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ پریشا نے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو پیچھے دھکیلا۔ وہ تھوڑا پیچھے کو ہوا۔ تیری اتنی ہمت، مجھے دھکا دیتی ہے؟ وہ غصے سے اس کے قریب آیا اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ پریشا کو اپنا سانس سینے میں اٹکتے ہوئے محسوس ہوا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ایک رات کی تو بات ہے، بہت مزہ آئے گا تمہیں بھی اور مجھے بھی، دیکھنا تم سب کچھ بھول جاؤ گی میری باہوں میں آ کر، وہ غلیظ لہجے میں کہتا۔ پریشا کی جان نکال گیا تھا۔ حشام مزے سے کمرے میں آیا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حشام شدید تاؤ سے چلایا۔ یکدم اس لڑکے نے پریشا کو چھوڑا۔ پریشا ایک نظر حشام پر ڈالی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، رگیں تن گئیں۔ اسے لگا ابھی پھٹ جائے گی۔ حشام دیکھیں، یہ پتہ نہیں کون ہے، زبردستی یہاں آ گیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ پریشا جلدی سے حشام کے پاس آتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ حشام نے ایک سرد نظر اس لڑکے پر ڈالی۔ حشام نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آ کر میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ ہاں، وہ شدت سے دہاڑا۔ تمہاری بیوی نے ہی مجھے یہاں بلایا تھا، سمجھے؟ اس نے اپنے سرخ ہوتے چہرے سے بولا۔ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ ہاں، سچ بول رہا ہوں، پریشا نے مجھے خود یہاں بلایا ہے۔ گھر کوئی نہیں ہے، آ جاؤ، اس نے بولا تھا تو آیا ہوں، وہ بھی غصے سے بولا۔ حشام نے سوالیہ نظروں سے پریشا کو دیکھا جو سہمی کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے اسے میں نہیں جانتی، یہ خود زبردستی آیا ہے۔ پریشا آنکھوں سے آنسو بہاتی اس کو اپنا یقین دلایا۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اگر تم اس سے ڈر رہی ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مسٹر حشام، وہ حشام کی جانب متوجہ ہوا۔ میں علی ہوں، پریشا کے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں 2 سال سے، لیکن اس کے کزن نے تمہارے بھائی کا قتل کروا دیا اور اس بیچاری کو قربانی کا بکرا بنا کر یہاں ظلم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے آگے یہ کچھ بولتا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ علی کے منہ سے خون نکلا۔ میری بیوی کے بارے میں اب کوئی گھٹیا لفظ بولا نا تو تمہاری جان نکال دوں گا۔ حشام پوری قوت سے دھاڑا۔ پریشا کانپتے وجود سے مشکل سے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اوہ بیوی، کبھی سمجھا ہے تم نے؟ بیوی، اس کا بچہ تم نے مار دیا۔ تمہارے گھر والے اس پر کتنا ظلم کرتے ہیں، تم اس کو کوئی حق نہیں دیتے۔ اس نے مجھے بلایا تھا تاکہ کچھ دیر کے لیے سکون میں رہے میرے ساتھ۔ میں تو وقت گزارنے آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ ویسے تمہارے ساتھ یہ نہیں رہنا چاہتی، چھوڑ دو اس کو۔ ونی بنا کر لائے ہو اور کہتے ہو بیوی؟ بیوی ہے، کبھی سمجھا ہے تم نے؟ بیوی طنزیہ لہجے میں کہا۔ حشام نے بے یقینی سے پریشا کی جانب دیکھا۔
جو بار بار نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تیری جان نکال دوں۔ نکل یہاں سے۔ وہ شعلہ باز نگاہ سے اسے تکتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمیز لہجے میں بولا، پریشے جان، ابھی میں جا رہا ہوں، بہت جلد تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، کوئی روک نہیں سکے گا۔ اپنے منہ سے خون صاف کرتے ڈھیٹوں کی طرح کہتا شیطانی مسکان سے ہنستے وہاں سے چلا گیا۔ حشام، اس نے جھوٹ بولا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریشے ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شٹ اپ، تم اتنی گر سکتی ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ کتنا معصوم سمجھتا تھا میں تمہیں، اور تم کیا نکلی؟ میں تو تم سے محبت کر بیٹھا تھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، پل پل میں مر رہا تھا یہ سوچ کر کہ میں نے ہمارا بچہ مار دیا، اور تم نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ کہہ دیتی ایک دفعہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا، وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں چیخا۔ حشام کے الفاظ پریشے کے دل کو ٹکڑے کر گئے تھے۔ میرا یقین کریں، میں اس کو نہیں جانتی، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ سسکی اپنی صفائی دینے لگی۔ حشام کا غصہ عروج پر تھا، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس کو تو جھٹکا لگا تھا۔ بے حیا لڑکی، تم نے میرے کمرے میں غیر مرد کو بلا کر وقت گزار رہی تھی، تسلیاں لے رہی تھی غیر مرد سے۔ سچ سچ بتاؤ، میری غیر موجودگی میں کب کب بلاتی رہی ہو تم اپنے عاشق کو؟ وہ تو اچھا ہوا میں نے دیکھ لیا، ورنہ تم تو میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ سے لڑ گیا، اور تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے بتاؤ، اور کیوں کیا ایسا؟ اور کتنی دفعہ تم بلا چکی ہو اپنے عاشق کو؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے زہر خوند لہجے میں بولا، اس کی ذات کے پرخچے اڑا گیا۔ پریشا نے بے یقینی کے عالم میں حشام کو دیکھا، جو اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا گیا۔ اس کا اپنا ہی شوہر نے ایک دفعہ میری بات سن لے بس ڈرامہ بند کرو اپنا، اب تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ حشام نے ہاتھ اٹھا کر چلاتے ہوئے کہا، وہ جیسے اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پریشے کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ ہم جو ٹوٹے تو اس طرح ٹوٹے، جیسے ہاتھوں سے گر کے پتھر پہ کوئی شفاف آئینہ ٹوٹے، جیسے پلکوں سے ٹوٹتا آنسو، جیسے سینے میں ایک گمان ٹوٹے، جیسے پیروں تلے سے زمین نکلے، جیسے سر پہ آسمان ٹوٹے، جیسے ایک شام پہ بھروسہ کیا، اس پہ جتنے تھے آشیاں ٹوٹے، جیسے وحشت سے ہوش آ جائے، جیسے تادیر میں دیاں ٹوٹے۔ کس نے دیکھا تھا ٹوٹنا اپنا؟ ہم جو ٹوٹے تو رائگاں ٹوٹے۔ میری بات سنیں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے حشام کو اپنی صفائی دینے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، نکلو اس گھر سے، اب میں تمہیں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حشام نے غصے سے دھاڑتے کہا، اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا باہر لے جانے لگا۔ پریشا مزاحمت کیے جا رہی تھی اور اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عثمان صاحب گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ وہیں پر ہانی اور آمنہ بیگم اور سمن بھی تھیں ساتھ۔ حشام نے جھٹکے سے پریشے کو چھوڑا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ہانی نے جلدی سے اس کو پکڑ لیا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں بھابھی کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ ہانی نے حشام کو غصے میں دیکھتے کہا۔ تم دفع ہو جاؤ اس گھر سے، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ حشام ہانی کی بات کو اگنور کرتے پریشے کی جانب آیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ حشام کیا کیا ہے اس منحوس نے؟ آمنہ بیگم حشام کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما جانتی ہیں، میں جب گھر آیا اس نے میرے ہی کمرے میں اپنے عاشق کو بلوایا ہوا تھا، وہ اس کے اتنے قریب تھا، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کیا؟ آمنہ بیگم کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہانی تو ساکت ہو گئی۔ منحوس لڑکی، نمک حرام، شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ میں پہلے سے ہی کہا تھا اس بدذات کو چھوڑ دے، لیکن تجھے بہت ہمدردی ہو رہی تھی، اب دیکھ لے، آمنہ بیگم نے حقارت سے کہا۔ بھائی میری بات سنیں، پریشا ایسی نہیں ہے، ضرور کسی نے سازش کی ہوگی آپ کے ساتھ، یہ اتنا ٹائم سے رہ رہی ہے، کبھی دیکھا ہے آپ نے کچھ ایسا؟ ہانی جلدی سے پریشا کے حق میں بولی۔ اسے یقین تھا وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ ہانی تم میرے اور اس کے معاملے میں مت پڑو، سمجھی؟ وہ غصے سے چلایا۔
اور تم بتاؤ، اور کتنی دفعہ بلا چکی ہو اپنے عاشق کو؟ شادی سے پہلے بھی بلاتی ہوگی تم۔ ذرا شرم ذرا غیرت نہیں آئی تم میں؟ اتنا لحاظ کر لیتی۔ تم میرے نکاح میں تھی، اپنا یہ ناپاک وجود لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے شفافیت سے بولا۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سریا جو کسی نے اس کی سماعتوں میں اونڈیل دیا تھا؟ پریشا نے شکوہ کناہ نگاہیں اٹھاتے حشام کی طرف دیکھا۔ پریشا اس کی آنکھوں میں نفرت واضح طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرد آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ اسے بد چلن بے حیا دفع ہو اس گھر سے۔ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہوگی۔ میرے بیٹے کی زندگی سے دفع ہو، نیچ لڑکی، آمنہ بیگم نے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے توہین آمیز لہجے میں کہا۔ پریشا نے ساری زندگی میں ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی رسوائی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتی تھی، وہ پتھر کی طرح ایک دم جم گئی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے منہ پر جوتا دے مارا ہو۔ ایسی اذیت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تم ایسے نہیں جاؤ گی۔ حشام نے اس کا بازو پکڑ کے دروازے کے باہر دھکا دیا۔ وہ نیچے گرتے گرتے بچی۔ بھائی پلیز نہیں، خدا کے لیے ایسے مت کریں، آپ بہت ظلم کر رہے ہیں، ان کو گھر سے نہ نکالیں۔ ہانی روتے ہوئے حشام سے منتیں کرنے لگی۔ میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں ہے۔ حشام میری بات سن لیں، وہ دوبارہ روتے ہوئے بولی۔ حشام کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ آئندہ کے بعد اپنی شکل مت دکھانا اپنی، ورنہ اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ حشام ایک حقیر نظر اس پر ڈالتے دروازہ بند کر گیا۔ بھائی پلیز نہیں۔ چپ ہانی چپ، اگر ہانی تم نے دروازہ کھولا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کمرے میں جاؤ، حشام نے سٹ پن سے کہتا اس کو دھمکی دے گیا۔ لیکن بھائی میں نے کہا جاؤ، وہ چیخا۔ ہانی ڈر کر چلی گئی۔ حشام بھی غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ سمن دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آخر اس کی جیت جو ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ آسمان پر گھور گھٹا بادل چھا گئے تھے۔ وہ اپنا بے جان وجود گھسیٹتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ چلتی جا رہی تھی بنا سمت کا تعین کیے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کہاں جائے، کدھر جائے گی۔ اس کا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کو بہت خوف آ رہا تھا، وہ آج تک کبھی دن میں باہر نہیں گئی تھی۔ آج قسمت دیکھو، رات کے پہر وہ اکیلی چل رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا نصیب بدل گیا ہے، لیکن اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ وہ تو وہیں کی وہیں تھی، ہمیشہ دھتکاری جاتی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کر زمین پر بیٹھتی، چہرہ گھٹنوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ باؤ باؤ، کسی کتے کے چلانے کی آواز سن کر وہ اٹھی۔ کتا بالکل اس کے سامنے تھا۔ پریشا کا رنگ فک ہوا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی، خوف سے اس کی آنکھوں میں واضح ہو رہا تھا۔ اس کو ویسے بھی کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کتا اپنی زبان نکال کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ پریشا جلدی سے بھاگی۔ کتا بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ سامنے پارک نظر آیا، وہ اندر آئی، ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا تو سانس حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ خوف زدہ چہرہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتا اندر آیا، چاروں طرف دیکھا، اس کو کوئی نظر نہ آیا، وہ چلا گیا۔ پریشا نے جب دیکھا وہ چلا گیا تو اس کا سانس ٹھیک ہوا، ورنہ آج وہ خوف سے ہی مر جاتی۔ آنسو بہہ کر نیچے گر رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آسمان کو بھی رونا آ گیا، جس پر چھائے بادل گرجتے دھواں دھار برسنے لگے، اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ سامنے بینچ نظر آیا، وہ مرے مرے قدم اٹھاتی بینچ تک آئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ حشام کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی حشام، کبھی نہیں، وہ سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اب تو اس کے آنسو نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، اور پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ حشام نے کمرے میں ہر چیز اٹھا کر پھینکی ہوئی تھی۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو آج بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم سے محبت کی تھی اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ آج وہ بھی اذیت میں تھا۔ یہ بہت بڑی تکلیف تھی کہ اس کی بیوی نے ہی اسے دھوکہ دے دیا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ آج حشام کی حالت کسی دیوانے کی طرح لگ رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، سر بھاری تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پھیل چکے تھے۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سردی سے شدید کانپ رہی تھی۔ جب نظریں اٹھا کر آگے پیچھے دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ وہاں جو لوگ واک کرنے آئے تھے سب اس کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکے کیا لڑکیاں بھی اس کو شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ یہاں کیسے لاوارثوں کی طرح سو گئی تھی؟ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ وہاں سب لوگ اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، شاید اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پریشے وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے، بس بھاگی جا رہی تھی۔ اس کو اتنا خیال نہیں آیا کہ وہ سڑک پر پہنچ گئی ہے۔ ایک تیز رفتار گاڑی آتے ہوئے پریشے کو اچھال کر سڑک کی دوسری طرف پھینک دیا۔ پریشے کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پریشے خون سے لت پت ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے پریشے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے بازو سے خون نکل کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ پریشے اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں زمین پر پڑی تھی جہاں اس کا کوئی اپنا موجود نہیں تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا 5واں حصہ آپ کو اچھا لگا۔ اگر کہانی کا 5واں حصہ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔